Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 2 of the course Software Quality Engineering. As you are aware that in the early lectures we will talk about the overview and basics of what software quality engineering is and what are the different aspects that we should consider while developing or engineering a software. Our main topics in this part would be talking about assuring quality, quality engineering, and certain challenges that are also there while we aim to develop a quality software. So this is the first part, and our discussion on the overview and the basics of software quality engineering SQE will continue. Let us first briefly revise what we have discussed in our first lecture. So I'll mainly talk about three things, and that is what is a software, what is engineering, and what is quality. If you remember, we have discussed that software is a set of instructions, some computer program that is when compiled or executed, it provides desired function, desired features, and desired performance. So that is a software. We discussed three different properties of the software, and that is a software does not wear out, जिसका मतलब ये था कि वक्त के गुजरने के साथ साथ सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट आती है, उससे बग्स रिमूव होते जाते हैं, उससे एरर रिमूव होते जाते हैं, और सॉफ्टवेयर अनलाइक फिजिकल थिंग्स जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ डिके की तरफ, डिक्लाइन की तरफ, अपनी एंड ऑफ लाइफ की तरफ जाती हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑफ लाइफ की तरफ नहीं जाता, बल्कि सॉफ्टवेयर में वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती हैं. जिस तरह आप लोग ये जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं और कुछ चीज़ें वक्त के गुजरने के साथ जो है वो एंड ऑफ लाइफ की तरफ जाती हैं. फिजिकल चीज़ें ये सारी डिके का शिकार होती हैं. जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि एक बिल्डिंग है, वो आज जितनी खूबसूरत, आज जितनी स्ट्रॉन्ग, आज उसके खिड़कियां दरवाजे जितने बेहतरीन हालत में है, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद वैसा नहीं होगा. तो वो क्या डिक्लाइन की तरफ जा रही है. एक टेबल आज जितनी मजबूत है, ठीक है, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद वो वैसी मजबूत, वैसी शाइनी नहीं होगी, ठीक है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ इम्प्रूव होती हैं, जैसे कि इंसान का तजर्बा, ठीक है. मैं किसी एक फील्ड में काम कर रहा हूं तो वक्त के गुजरने के साथ साथ मेरा वो तजर्बा इम्प्रूव होता जाता है, मेरी वो स्किल्स इम्प्रूव होती जाती हैं, ठीक है. इसी तरह आपकी तजर्बे के अलावा आपकी स्किल्स, ठीक है, आपका इल्म, ठीक है, ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतरीन होती जाती हैं, इनमें निखार आता जाता है. इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील ये जितने बूढ़े होते जाएं, ठीक है, जितने ये उम्र रसीदा होते जाएं, इनकी इतनी वैल्यू बढ़ती जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि वक्त के गुजरने के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस और बढ़ गया है, ठीक है, तो वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है. सो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स बता दी, वो चीज़ें जो कि वक्त के साथ डिक्लाइन का शिकार होती हैं और वो चीज़ें जो कि वक्त के साथ निखार आता है जिनमें. सो सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ निखार आता है, इम्प्रूवमेंट आती है, उससे बग्स और एरर रिमूव होते हैं. जितना ज़्यादा उसको लोग यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव होता जाता है, क्योंकि उतने ज़्यादा बग्स उसमें से रिमूव होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि सारे बग्स रिमूव हो जाते हैं. सो सॉफ्टवेयर के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, ठीक है. जिस तरह हम कोई भी चीज़ पकाना चाहते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी यहाँ से सेलेक्ट की, कोई फंक्शन वहाँ से उठाया, कोई चीज़ें वहाँ से, और इन सब को मिलाया तो एक सॉफ्टवेयर बन गया. ऐसा नहीं होगा, बल्कि कस्टम बिल्ट की हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी
جو بھی سافٹ ویئر آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کی انڈیویجول ریکوائرمنٹس ہوں گی. ہر انڈیویجول ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ اور ساری ریکوائرمنٹس کو آپ ایڈریس کرتے ہوئے ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں. سو مختلف کریکٹرسٹکس ہم نے سافٹ ویئر کی ڈسکس کی. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ انجینئرنگ میں, مینوفیکچرنگ میں اور کنسٹرکشن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. سو انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, انجینئرنگ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے جاننا, اور اس کانسیپٹ کو آپ لے کر ساری ہی اگلے لیکچرز ذہن میں رکھ کے دہرائیے گا کہ انجینئرنگ کا فرق یہ ہے کہ وی پلان, فرسٹ آف آل وی ہیو سم ریکوائرمنٹس, وی پلان اینڈ دین وی ڈیزائن, رائٹ. سو دس پروسیس از کالڈ انجینئرنگ. آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان ریکوائرمنٹس کو انالائز کیا, ٹھیک ہے, جو ریکوائرمنٹس آپ نے انالائز کی اس کی بیس پر آپ نے ڈیزائن کیا. سو دس ہول پروسیس از کالڈ انجینئرنگ. آپ کے پاس کوئی پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی, پہلے سے آپ کے پاس کوئی ایز سچ ڈیزائن موجود نہیں تھا. سو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر اس پرٹیکولر آئٹم کی یا پروڈکٹ کی انجینئرنگ کی ہے. ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ کیسے اس سے ڈفرینٹ ہے؟ مینوفیکچرنگ میں آپ کے پاس را مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ روٹین میں وہ چیز بناتے رہتے ہیں. کوئی اس میں کریٹیوٹی انوالو نہیں ہے, وہ ایک ریپیٹیٹو پروسیس ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کسی فیکٹری میں, ٹھیک ہے, برکس بن رہی ہیں, اینٹیں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, کسی فیکٹری میں سیمنٹ بن رہا ہے, تو برکس بننے کے لیے را مٹیریل مٹی ہے, مٹی کو آگ میں پکایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایک برک بن جاتی ہے. اسی طرح سیمنٹ ہے جس کے کچھ کیمیکلز ہیں جن کو ملایا جاتا ہے, وہ ایک سیمنٹ بن جاتی ہے. سو یہ پروسیس کیا ہے؟ یہ مینوفیکچرنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں روٹین میں ہو رہی ہیں. کار کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, آپ کے ایئر کنڈیشنز, فریج, الیکٹرانکس ڈیوائسز وغیرہ, ان سب کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو انجینئرنگ میں اور مینوفیکچرنگ میں ڈفرنس ہے. جبکہ کنسٹرکشن کیا ہے؟ کنسٹرکشن کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک کمپنی ہے, ایک ایگزامپل کے تھرو ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک کمپنی جو ڈیزائن کیا تھا انجینئر نے, انجینئرنگ کی تھی ایک بلڈنگ کے لیے کہ بھائی یہ بلڈنگ ایک لیٹ سے یونیورسٹی کی بلڈنگ ہوگی اور اس میں مختلف بلاکس ہوں گے اور ہر بلاکس میں 4 فلور ہوں گے اور اس میں کلاس روم ایریا ہوگا, فیکلٹی ایریا ہوگا. تو ریکوائرمنٹ کی بیس پر اس نے اس بلڈنگ کا میپ انجینئر کیا. ٹھیک ہے. اب اس بلڈنگ کو ایکچولی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے سیمنٹ اور برکس یوز کر کے جو کہ مینوفیکچر ہوئی ہیں, یہ مینوفیکچرنگ کا کمپوننٹ لا کے, سو ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سو جب بھی ہم ایک گھر بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پہلے انجینئرنگ کی جاتی ہے, پھر آپ را مٹیریل سے بنی ہوئی برکس اور سیمنٹ جو کہ مینوفیکچرنگ کے اس میں آتی ہیں ان کو آپ یوز کرتے ہیں, اور ان کی کمبینیشن کنسٹرکشن کہلاتی ہے. سو جب ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی ریپیٹیٹو, کوئی روٹین کا کام نہیں ہے جو کہ آپ یوز کریں اور آپ کا ایک سافٹ ویئر بن جائے گا. آج ہم مزید بھی اپنی بات کریں گے کوالٹی پر. کوالٹی کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. کوالٹی آپ کی 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کسی بھی پروڈکٹ میں موجود ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی والا پروڈکٹ ہے. اور وہ 2 چیزیں تھیں جس کو ہم نے بڑا سمرائز کر کے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں بکس میں بھی ڈیفائنڈ ہے. آر وی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگس نمبر 1, اینڈ آر وی ڈوئنگ دی تھنگز رائٹ. ٹھیک ہے. کیا جو کرنا چاہیے ویسا ہی ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جو فنکشنالٹی, جو فنکشنز, جو پرفارمنس ریکوائرڈ ہے ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اگر تو یہ ہے تو یس, اس میں کوالٹی کا ایک فیکٹر آ گیا. اور کوالٹی کا دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ کیا ریکوائرڈ فنکشن جس طریقے سے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں, اس ٹاسک میں, اس سافٹ ویئر میں کوالٹی ہے. جس کی ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی یہ فائل اس روم سے اٹھا کر اس روم میں لے جائیں. ٹھیک ہے. فائل کو اس روم سے اٹھا کر دوسرے روم میں لے جانا, ٹھیک ہے, اگر تو آپ یہی ٹاسک پرفارم کر لیتے ہیں, یہی آبجیکٹو, یہی فنکشنالٹی آپ اچیو کر لیتے ہیں تو کوالٹی کا ایک فیکٹر ہے.
लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, लेट से एक रूम से दूसरे रूम में ले जाते हुए आप इसको बारिश से नहीं बचा रहे, धूप से नहीं बचा रहे, या फाइल में लगे हुए पेजेस को गिरने से नहीं बचा रहे, ठीक है, तो जो काम करना था वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करना था, जिस सेफ्टी से करना था, वो आप नहीं कर रहे। सो क्वालिटी का एक मेजर एस्पेक्ट आपने छोड़ दिया। सो जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे तो हम दोनों ही चीज़ें उस प्रोडक्ट में, उस टास्क में, उस सॉफ्टवेयर में लाने की कोशिश करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आप कंबाइन करें तो हमारी बनती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। सो हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं उसमें हम क्वालिटी लाना चाहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि क्वालिटी इंजीनियरिंग, किसी चीज़ में क्वालिटी लाना, ये एट द एंड आप कोई टॉप अप नहीं कर सकते कि हाँ जी चीज़ें बन गई अब इसमें क्वालिटी भी ले आए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्वालिटी के काम आप शुरू से ही करते हैं, जब से वो लाइफ साइकिल बिगिन होती है आप वो क्वालिटी के काम करते हैं। तो ये बिगिनिंग ऑफ द लाइफ से लेकर उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें या प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें, उसकी बिल्कुल शुरू से ही आप इस चीज़ में क्वालिटी को बीच में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इफ़ यू डोंट इनकॉर्पोरेट क्वालिटी ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट of that particular software or that particular product, you cannot bring quality at the end. एक एग्जाम्पल के तौर पर एक घर बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब घर बन जाए, जब कंस्ट्रक्शन हो जाए, दीवारें खड़ी हो जाएं, दरवाजे खिड़कियां लग जाएं, उसके बाद आप कहें कि हाँ जी क्वालिटी इसमें डालते हैं और ऐसा करते हैं कि दीवारों को मोटा करते हैं, दीवारों की विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं ताकि दीवारें मजबूत हो जाएं और उसमें क्वालिटी आ जाए, ठीक है। सो आप इस बात से एग्री करेंगे कि उस वक्त ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह आप एक कार की बात करते हैं और आप चाहते हैं कि कार में क्वालिटी आ जाए, इन द सेंस ये कि उसका इंजन स्पीडी हो जाए, ठीक है। सो अगर आप कार के इंजन की बात कर रहे हैं, सो कार का इंजन मैन्युफैक्चर करने के दौरान आप इस चीज़ को एड्रेस करेंगे तभी क्वालिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जब इंजन कंप्लीट हो गया उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट या उसके बाद कोई इंजीनियर कहे कि हाँ जी अब इस इंजन को हमने स्पीडी करना है तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि एट द एंड आप उसमें क्वालिटी नहीं डाल सकते, ठीक है। सो जब भी आप क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जब भी आप किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी डालने की बात करते हैं, क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात करते हैं, सो आपको ये चीज़ बिल्कुल शुरू से ही डालनी पड़ती है। सो ये कुछ प्रीवियस लेक्चर की समरी थी। हमारी आज की डिस्कशन भी मोर और लेस इन्हीं चीज़ों पर जारी रहेगी। कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से हम क्वालिटी को देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज के लेक्चर की आउटलाइंस क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों की क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आम तासुर क्या है क्वालिटी के बारे में, तो लोगों का तासुर क्या है, और इसके अलावा हम जर्नल एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि आम तौर पर क्वालिटी किस चीज़ को कहते हैं और एक्चुअली क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब आपको क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस मीट करनी होती है तब आपको क्या करना चाहिए, तब आप किन चीज़ों को देखते हैं। और हम इसके अलावा देखेंगे कि जो ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का, इसकी सर्टन एक्टिविटीज़ हैं, सर्टन फेजेस हैं, ठीक है, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग SQE के कुछ ISO स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को भी हम आज की डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: टू डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड एज क्वालिटी, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि क्वालिटी की जब हम बात करते हैं सो एक्चुअली हमारा मतलब क्या होता है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब लोग किसी चीज़ को क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसी चीज़ में, और एक्चुअली सॉफ्टवेयर में जो क्वालिटी डाली जानी है, तो ये इनमें डिफरेंस क्या है। क्या हर एक्सपेक्टेशन को मीट करना ही क्वालिटी है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के एंड में आप इस डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। सो
Let's talk something more about quality. Meeting people's quality expectation. ہماری یہ ڈسکشن پہلے بھی جاری تھی اور ابھی بھی جاری رہے گی کہ if people's expectations are met in any product, then the product is supposed to have quality in it. اگر لوگوں کی جو توقعات ہے وہ پوری ہو رہی ہیں اس پروڈکٹ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پروڈکٹ کوالٹی والا پروڈکٹ ہے. میں آپ کو بار بار ایگزامپل دیتا ہوں ایک ٹیبل کی. ٹھیک ہے, ایک ٹیبل آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں, ٹیبل سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ نے ایک ٹیبل پرچیز کرنا ہے یا ٹیبل آپ نے پرچیز کر لیا ہے یا آپ کے گھر میں ٹیبل ہے. اب آپ کے خیال میں وہ ٹیبل اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں اس ٹیبل میں کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز کیسے آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو ریئلائز whether this particular product, this table has got quality in it or not? What exactly you do is that you see if it is meeting your objectives, this means that this has got quality. ایک ٹیبل سے آپ کی کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ ٹیبل سے آپ کی توقعات یہ ہیں کہ اس کی سرفیس پلین ہونی چاہیے. اس ٹیبل سے آپ کی ایکسپیکٹیشن میں سے ایک ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے آفس کا کام ہے یا کالج یونیورسٹی کا کام ہے وہ آپ آسانی سے کر سکیں. ایک اور ایکسپیکٹیشن آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ہائٹ مناسب ہونی چاہیے کہ آپ چیئر پہ بیٹھیں تب بھی آپ اس کے لیول میں پہ رہ کر کام کر سکیں. کوالٹی کا ایک اور ایکسپیکٹیشن جو آپ کی اس ٹیبل سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کام کریں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیبل ہل رہی ہو, ٹیبل موو کر رہی ہو, اس کی لیگز کمزور ہوں اور وہ ہچکولے کھا رہی ہو. ٹھیک ہے, سو آپ اگر یہ ساری چیزیں اس میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کوالٹی والی ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی نہ ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب آپ نے 1,500 یا 2,000 روپے اسپینڈ کر کے ایک ٹیبل لی ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ویلز لگے ہوں گے اور وہ بڑی آسانی سے آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکیں گے, یا اس میں لاک, ڈیجیٹل لاک یا دوسرے کی والے لاکرز بھی لگے ہوں گے. ٹھیک ہے, یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پہ ایک گلاس بھی پڑا ہوگا تاکہ اس پہ کوئی اسکریچز وغیرہ نہ پڑیں. اب یہ ساری چیزیں کوالٹی میں آتی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنے پیسے اسپینڈ نہیں کیے جتنی آپ کوالٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے جتنا اسپینڈ کیا ہے آپ اسی حساب سے کوالٹی ایکسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کوالٹی میٹ نہیں ہو رہی تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ جتنا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا آپ اتنا ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز میں نے لکھی ہے, مسٹ پرفارم ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. جتنا ریکوائرڈ تھا, جتنا ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس پروڈکٹ کو ضرور پرفارم کرنا چاہیے. اگر وہ پروڈکٹ جتنی فنکشنالٹی ریکوائرڈ تھی, جس پرفارمنس سے ریکوائرڈ تھی, اگر وہ پرفارم نہیں ہو رہی, یس وی کین سے دیٹ اب اس میں کوالٹی کے کچھ ایشوز ہیں. اب اسی طرح ہم سافٹ ویئر کی اگر بات کریں, ایک سافٹ ویئر آپ نے پرچیز کیا ہے, لیٹس وہ سافٹ ویئر ٹائپنگ کے لیے آپ نے کچھ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ورڈ پروسیسنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے, مائکروسافٹ ورڈ کی ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں. اب اس سافٹ ویئر میں کوالٹی تب ہوگی جب کہ یہ ایکسپیکٹڈ فنکشنز پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ فنکشنز اگر پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سو آپ کہیں گے کہ اس میں کوالٹی ہے. اگر آپ نے اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ٹائپنگ کے دوران یہ اس میں ایک فیچر ہونا چاہیے جو کہ جس کو کلک کرنے سے آپ کا ڈیسک ٹاپ کا یا ویب کیم اوپن ہو جائے اور وہیں سے آپ کی ایک پکچر بھی لے لے. ٹھیک ہے, اب یہ فیچر مائکروسافٹ ورڈ میں موجود نہیں ہے. سو یہ فیچر نہ ہونا, ٹھیک ہے, آپ اس کو اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوالٹی نہیں ہے, بلکہ اگر اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن ہائی کر لی ہے. سو بعض اوقات پیپل کو
بعض اوقات لوگوں کو کوالٹی کی شکایات اس سے بھی رہتی ہیں، اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں. اس امیج میں یہی بتایا گیا ہے، ناٹ شیور اف کوالٹی از بیڈ اور اف پیپلز ایکسپیکٹیشنز آر ٹو ہائی. ٹھیک ہے، کوالٹی کا جو معیار تھا کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں وہ میٹ ہوا ہوگا، لیکن ایکسپیکٹیشنز پیپل کی بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پروڈکٹ میں کوالٹی نہیں ہے. دس از جنرل پرسیپشن، یہ عام لوگوں کی سوچ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. مزید دیکھتے ہیں، اس پر بات ہماری جاری رہے گی. جنرل ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ گڈ ہونا چاہیے، اور گڈ آپ کو پتا ہے ایک جنیرک سی ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس سے ریکوائرڈ ہے وہ اگر اچھے طریقے سے پرفارم ہو رہا ہے سو یہ اس میں کوالٹی ہے. اگر ہم سافٹ ویئر کے حساب سے دیکھیں، سو آبجیکٹیوز آف آور اسٹڈی، ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سافٹ ویئر میں کوالٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں. پچھلی ایگزامپل میں نے آپ کو جنرلی بتایا، ایک ٹیبل کی ایگزامپل سے لے کر میں نے آپ کو کوالٹی ایکسپلین کیا، جبکہ یہاں پہ اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ہم ایگزیکٹلی سافٹ ویئر میں جو کوالٹی کے پیرامیٹرز ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں. سافٹ ویئر پروڈکٹس ہوتے ہیں، سسٹمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سروسز ہوتی ہیں. کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ امبیڈ ہو جاتے ہیں. امبیڈڈ سافٹ ویئر کی ایگزامپل آپ ذہن میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ سافٹ ویئر انٹینسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کریٹیکل ہوتے ہیں، کچھ ریئل ٹائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس ایسے ڈھیر سارے سسٹمز کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا اسکائپ جو وائس اوور آئی پی کے لیے آپ ایک ایپلیکیشن، ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. اور نوٹ پیڈ یا ورڈ پیڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈفرینس ہے. آپ کے ایک بیسک کیلکولیٹر میں بھی ایک سافٹ ویئر امبیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گاڑی میں بھی ایک سافٹ ویئر امبیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، جو آج کل کی نئی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو سافٹ ویئر کی مختلف ایپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف ٹائپ کے سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں. ہمارا پرپز کیا ہے کہ ہم ہر قسم کے سافٹ ویئر میں کوالٹی لائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ کوالٹی کا کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہے جس کو آپ لے کر سارے ہر قسم کے سافٹ ویئر میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، بلکہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف قسم کے سافٹ ویئرز میں کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. جیسا کہ اگر وہ سافٹ ویئر اسکائپ ہے، وائس اوور آئی پی کا ہے، ویڈیو کنورسیشن کے لیے یوز ہوگا، آپ اپنے دوست سے وائس اور ویڈیو کی کنورسیشن کرنا چاہیں گے. یہاں پہ کوالٹی کا جو مین پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی وائس اور ویڈیو وداؤٹ اینی بریک سینڈر اور ریسیور تک جاتی رہے. اب کوالٹی کا یہ پیرامیٹر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایک ورڈز کے سافٹ ویئر سے یا ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر سے. سو چونکہ ان دو سافٹ ویئرز کی ٹائپ ڈفرینٹ ہیں، ایپلیکیشنز ڈفرینٹ ہیں، اس لیے کوالٹی کے پیرامیٹرز بھی ان میں ڈفرینٹ ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کسی قسم کا بھی سافٹ ویئر ہو، ٹھیک ہے، کوالٹی آپ انشور کریں گے کہ اس میں کوالٹی ضرور ہونی چاہیے. اچھا، کوالٹی کتنی ہونی چاہیے؟ ہم نے اوپر بات کی کہ اگر وہ گڈ ہے تو اس میں کوالٹی ہے، لیکن گڈ کا ایگزیکٹلی کیا معیار ہے، کتنا گڈ؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل مضبوط ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل کتنی مضبوط ہے؟ کیا اس پر ایک بچہ کھڑا ہو جائے تب یہ نہیں ٹوٹے گی، یا اس پہ ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہو جائے تب نہیں ٹوٹے گی، یا اس پہ 10 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی نہیں ٹوٹے گی؟ ٹھیک ہے، سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ گڈ، ٹھیک ہے، کتنی کوالٹی. یہ ایسی ڈیٹیلز ہمارے ڈسکشن کا حصہ رہیں گی اور ہم لیٹر لیکچرز میں ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے رہیں گے. آئیے مزید بات کرتے ہیں کوالٹی ایکسپیکٹیشنز کی. پیپل ہمارے پاس دو طرح کے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کنزیومرز ہوتے ہیں اور کچھ پروڈیوسرز ہوتے ہیں. کنزیومر کون ہے؟ میں اور آپ کنزیومر ہیں، ہم کنزیوم کر رہے ہیں، کچھ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں. کچھ پروڈیوسرز ہیں، پروڈیوسرز وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری کچھ چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. ہم کنزیومر ہیں, ہم ان چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ڈھیر ساری آپ چیزوں کو ذہن میں لے کر چل سکتے ہیں. کوئی سوپ بنانے کی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, تو انڈسٹریلسٹ سوپ کی پروڈکشن کر رہا ہے, سوپ پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہیومنز سوپ کو, صابن کو کنزیوم کر رہے ہیں. سو کنزیومرز ہوتے ہیں اور پروڈیوسرز ہوتے ہیں. کوالٹی ایکسپیکٹیشنز بائی کنزیومر. کنزیومر جس نے چیز کو کنزیوم کرنا ہے, استعمال کرنا ہے, اس کا کوالٹی کا پرسپیکٹو دیکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ پروڈیوسر کو اپنی پروڈکٹ اس طریقے سے پروڈیوس کرنی چاہیے کہ کنزیومر سیٹسفائی ہو کہ اس میں کوالٹی ہے. کنزیومر سیٹسفائی ہو کہ اس میں کوالٹی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹو بی سیٹسفائڈ بائی پروڈیوسرز اینڈ تھرو آؤٹ دی پروسیس. اچھا, اب اگر اس پرٹیکولر چیز کو میں سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو سے ایگزامپل لینا چاہوں, ابھی میں نے آپ کو ایک جنیرک ایگزامپل دی تھی, اب ایگزیکٹلی ہم سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک ہے کنزیومر, وہ جو سافٹ ویئر یوز کرے گا. ایک ہے پروڈیوسر, جو کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہا ہے, سافٹ ویئر انجینئر. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر انجینئر اپنے حساب سے کوالٹی نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ کنزیومر کے لحاظ سے, جو کہ سافٹ ویئر کو یوز کرے گا, اس کے اینڈ سے دیکھے گا کہ کوالٹی کیا ہے. سافٹ ویئر انجینئر تو اگر اپنے حساب سے دیکھنا چاہے تو وہ کوالٹی کو ایسے دیکھے گا کہ اچھا جی 1000 لائنز آف کوڈ کے بجائے اگر میں اس کو ریڈیوس کر کے 800 لائنز آف کوڈ پہ یا 700 لائنز آف کوڈ پہ لے آتا ہوں تو یہ ایک اچھا پروگرام لکھا ہوا ہوگا, اس میں کوالٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کنزیومر کو دیکھیں, سو کنزیومر بالکل بادر نہیں کرے گا کہ اس میں 800 لائنز آف کوڈ ہیں یا اس میں 8000 لائنز آف کوڈ ہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس سافٹ ویئر سے ایکسپیکٹڈ ہے, جو ریکوائرڈ فنکشنالٹی ہے, اگر وہ اچیو ہو رہی ہے سو اس میں کوالٹی ہے. سو کنزیومرز اور پروڈیوسرز کے حساب سے دیکھیں, سو پروڈیوسرز پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سافٹ ویئر کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں, اس طریقے سے انجینئر کریں کہ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں جو کہ کنزیومر یوز کرے گا کوالٹی ہونی چاہیے. ہم سب مائکروسافٹ ورڈ یوز کرتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ ہم موسٹلی کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو کوالٹی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری مائکروسافٹ ورڈ پورا کر رہا ہے, اس لیے موسٹلی لوگ مائکروسافٹ ورڈ کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مائکروسافٹ نے ڈیولپنگ کے دوران اپنے حساب سے نہیں دیکھا کہ ان کے کوڈرز کو کوڈ کرنے میں کس چیز کی کنوینئنس ہوگی, کتنا ایفیشینٹلی یا کتنا ڈیفیکلٹلی وہ کوڈ کو لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ پروڈیوسر, ڈیولپر اور انجینئر کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا, کنزیومر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. مزید ہم بات کریں گے جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا, آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس اینڈ آر وی ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ. ٹھیک ہے, یہ دو اسپیکٹ ہیں جس کو ہم ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن بھی کہہ کے ڈیفائن کرتے ہیں. سو سافٹ ویئر ویلیڈیٹڈ ہوتا ہے اور سافٹ ویئر ویریفائڈ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مزید کیا ہے. ڈیلیور سافٹ ویئر سسٹم دیٹ ڈز وٹ از سپوز ٹو ڈو نیڈس ٹو بی ویلیڈیٹڈ. اگر تو سافٹ ویئر جو فنکشنالٹی اس سے ریکوائرڈ تھی اگر وہ پرفارم کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کا ایک پیرامیٹر آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز وہ اس میں شامل ہے, جس کو ہم ویلیڈیشن بھی کہتے ہیں, جس کو ہم ویلیڈیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر تو ریکوائرڈ فنکشنالٹی پرفارم ہو رہی ہے اس سافٹ ویئر سے, وہ ویلیڈیٹڈ ہو گیا ہے. آپ نے ایک کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو ایک سافٹ ویئر بنانے کو کہا اور آپ نے کہا کہ بھائی اس میں 4 ماڈیولز ہونے چاہیے. ماڈیول 1 میں میرے امپلائیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے, ماڈیول 2 میں مجھے ان کی سیلری کی ساری انفارمیشن ملنی چاہیے, ماڈیول 3 میں کوئی اور فنکشنالٹی آپ نے بتا دی. ٹھیک ہے, سو یہ 3-4 آپ نے فیچرز, 3-4 ماڈیولز, 3-4 آبجیکٹیوز آپ نے بتا دیے جو کہ آپ اپنے سافٹ ویئر میں دیکھنا چاہ رہے تھے. سو جب آپ اپنے سافٹ ویئر کو دیکھیں گے, چیک کریں گے, اگر تو یہ چاروں فیچرز اس میں پرفارم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وٹ اٹ از سپوز ٹو ڈو, اگر جو ریکوائرڈ تھا وہ پرفارم کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے. یس, اٹ از پرفارمنگ دی ڈیزائرڈ فنکشن, اٹ از اچیونگ دی آبجیکٹیو. سو دس مینس one aspect of the quality is there in that particular software.
But we do not end here. We check another parameter of quality and that is verification. Does the things correctly? ठीक है, अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मुझे नजर आ रहा है तो ये एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, वैलिडेशन हो गई. लेकिन अगर वो रिकॉर्ड अचीव होने में एक एम्प्लॉय का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया अपने सॉफ्टवेयर में और वो रिकॉर्ड अचीव होने में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, सो काम तो उसने किया लेकिन जिस स्पीड से, जिस एफिशिएंसी से, जिस करेक्टनेस से करना था वो काम उसने परफॉर्म नहीं किया. सो वेरिफिकेशन का यहां पे इश्यू आ गया. सो डज द थिंग्स करेक्टली, ये भी बड़ा जरूरी है. जो काम रिक्वायर्ड था वो भी करे और जिस तरीके से रिक्वायर्ड था वो भी करे. अगर तो ये दोनों चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि वो वैलिडेटेड भी हो गया है और वेरीफाइड भी हो गया है. वैलिडेटेड भी हो गया है और वेरीफाइड भी हो गया. सो सॉफ्टवेयर को हम चेक करते हैं कि ये वैलिडेटेड है, सॉफ्टवेयर को हम चेक करते हैं ये वेरीफाइड है. बिल्कुल वही एग्जांपल आप यहां पे ला सकते हैं इस चीज को समझने के लिए कि मैंने आपको एक टास्क असाइन किया कि रूम ए से रूम बी तक आपने इस फाइल को ले जाना है. फाइल ए में रूम पड़ी है, रूम में फाइल ए पड़ी है, उसको आपने पिक करना है, हाथ में उठाना है और रूम बी में डिलीवर करना है. अगर तो आपने ये टास्क परफॉर्म कर लिया, आपने क्वालिटी अचीव कर ली. लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी यही है कि जिस तरीके से, जिस हिफाजत से आपको ये टास्क परफॉर्म करना था, जैसे कि उसको धूप से बचा के, बारिश से बचा के, उसके कंटेंट्स को लोगों को दिखाने से बचाकर अगर तो आपने किया, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि वेरीफाइड भी हो गया. अगर आपने नहीं किया इसका मतलब ये कि वेरिफिकेशन नहीं हुई और आपको जो टास्क असाइन किया गया था वो क्वालिटी वाला टास्क आपने नहीं किया. ठीक है, सो वैलिडेशन भी हो गई और वेरिफिकेशन भी हो गई. इसकी एक और एग्जांपल देता हूं. आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं. लेट्स से आपको एक असाइनमेंट मिली है कि हाँ जी आप व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पर 1 पेज का एक कंप्रिहेंसिव सा नोट लिखें. ठीक है, सो ये टास्क आपने दिया है, ये टास्क आपको इंस्ट्रक्टर ने दिया है. अगर तो आप 1 पेज लिख कर ले आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पर, सो आपने क्वालिटी का एक एस्पेक्ट पूरा कर लिया. ठीक है, वैलिडेट हो गया. लेकिन दूसरी साइड पर आपने इसको ठीक तरीके से करना है. ठीक तरीके से करने से मुराद यहां पे ये होगी कि आप इंटरनेट से सिंपली कॉपी और पेस्ट ना करें, ठीक है, या किसी और का आर्टिकल उठा के अपने नाम से शामिल ना करें. अगर आपने ऐसा किया इसका मतलब यह है कि करेक्टली आपने नहीं किया, इनकरेक्टली आपने इस असाइनमेंट को किया, वेरिफिकेशन नहीं हुई. ठीक है, जो काम जिस तरीके से रिक्वायर्ड था उस तरीके से आपने अचीव नहीं किया, इसका मतलब यह है कि दूसरा एस्पेक्ट क्वालिटी का आपने मिस कर लिया. एंड दिस मीन्स कि अगर आपका इंस्ट्रक्टर उस असाइनमेंट को ग्रेड कर रहा है तो अब आपके मार्क्स काफी लूज हो जाएंगे. सो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ठीक है, कब होती है, कैसे की जाती है? सो डेमोन्स्ट्रेशन से, शो करने से, प्रूव करने से ये चीजें सामने आ जाती हैं कि हाँ जी जब आप सॉफ्टवेयर की डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, और अगर वो डिजायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि उसमें वैलिडेशन है. और वेरिफिकेशन आप कैसे चेक करना चाहते हैं, ये एनालिसिस करके, एनालाइज करके, मॉडलिंग करके फिर आप करते हैं. जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि एक क्यूरी आपने सेंड की, टाइम नोट कर लिया. अगर तो वो क्यूरी का रिजल्ट विद इन फ्यू सेकंड्स आ जाता है रिमोट सर्वर से रिट्रीव होके, इसका मतलब यह है कि वैलिडेशन भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगी. लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो ठीक काम तो कर रहा है लेकिन इनकरेक्टली कर रहा है, जिस परफॉर्मेंस के जिस लेवल से उस काम की कंप्लीशन रिक्वायर्ड थी उस तरीके से नहीं कर रहा. अच्छा जी, मजीद बात करते हैं डिफिकल्टीज इन अचीविंग गुड क्वालिटी. क्वालिटी को अचीव करना कोई बहुत आसान काम नहीं है. इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, डिफरेंट डिफिकल्टीज आएंगी. जैसे कि साइज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने को देते हैं, एक छोटी सी वेबसाइट बनाने को देते हैं, एक स्टैटिक सी वेबसाइट. अब यहां पर इस सॉफ्टवेयर का साइज देखें, एक स्टैटिक सी वेबसाइट है विच मे हैव फ्यू पेजेस, फ्यू लिंक्स, फ्यू इमेजेस और सम टेक्स्ट टू डिस्प्ले. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है. लेकिन
دوسری سائڈ پہ اگر آپ اسی سافٹ ویئر ہاؤس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پورا جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کا مینجمنٹ سسٹم بنانا ہے جس میں ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, تھاؤزنڈز آف پیشنٹس ہیں, ہنڈریڈز آف امپلائیز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیلی بیس پر پروڈکٹ کی انوینٹری ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہے, ان دو سافٹ ویئرس کی کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہے, ان دو سافٹ ویئر کا سائز ڈفرینٹ ہے. سائز کے ڈفرینٹ ہونے سے ان کے لیول آف ڈیفیکلٹی, لیول آف کمپلیکسٹی جو ہے وہ چینج ہو گئے. اچھا, اس کے علاوہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے دوران کمپلیکسٹی کے ایشوز میں سے ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک سافٹ ویئر بنانے دیا جاتا ہے کہ آپ سمپلی یہ کریں کہ امپلائیز کی فار ایگزامپل پریویس جتنی بھی اس کی سیلریز ہیں وہ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں, اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ کریں اور ڈیڈکٹڈ ٹیکس پر لیٹ سے 5% کے حساب سے آپ بونس کیلکولیٹ کریں. اب اس کی کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ ایک ایسے سافٹ ویئر کو بنانے پر کام کر رہے ہیں جو کہ امیجز میں سے ٹیکس ریٹریو کرے گا. ایک امیج آپ اس کو دیں, ٹھیک ہے, لیٹ سے گاڑی کی نمبر پلیٹ کا آپ نے اس کو امیج دیا اور اس امیج میں سے اس نے ٹیکس کو ریٹریو کرنا ہے کہ گاڑی کا ایکچولی نمبر کیا ہے. اب اس کی کمپلیکسٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو سافٹ ویئر کا سائز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سافٹ ویئر کی کوالٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ان کی وجہ سے کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تیسرے نمبر پہ انوائرمنٹل سٹریس یا کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کو کسٹمر کی طرف سے یا کلائنٹ کی طرف سے, آپ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کسی کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کی طرف سے تو آپ اپنے ٹائم لائن پر جو آپ کو ٹائم ٹیبل دیا گیا آپ اسی کے مطابق ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لیکن کلائنٹ کی طرف سے ریکوائرمنٹ یہ آ جاتی ہے کہ ہاں جی جو سافٹ ویئر آپ نے مجھے آج سے 4 ہفتے بعد دینا تھا مجھے اب وہ 3 ہفتے بعد چاہیے, ٹھیک ہے. سو اب آپ پر ایک نیا کنسٹرینٹ آ گیا, ریکوائرمنٹ سلائٹلی چینج ہو گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح فار ایگزامپل جو بجٹ تھا بجٹ میں چینج ہو گئی. اسی طرح انوائرمنٹل سٹریس تھا, انوائرمنٹل سٹریس کی بھی ڈھیر ساری ایگزامپل ہو سکتی ہیں. لیٹ سے آپ کو کسی ایک پرٹیکولر آفس میں جا کر جو ہے وہ پہلے چیزوں کو اینالائز کرتے ہوئے آپ کو کچھ انفارمیشن گیدر کرنی تھی. اب وہ وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں آپ گئے, وہ فرینڈلی نہیں تھی یا وہاں پہ کوئی ولنگ نہیں تھا آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے سافٹ ویئر کی کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اچھا, یاد رکھیں کہ ہر سافٹ ویئر کی فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی کے ڈفرینٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن ہر سافٹ ویئر میں فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی ایکسپیکٹڈ ہے. سو آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بنائیں آپ اس میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر فلیکسیبل بھی ہو اور اڈاپٹیبل بھی ہو. اڈاپٹیبل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لیٹ سے آپ نے اس کو ایک ونڈوز کے پلیٹ فارم پر انسٹال کیا یا ایک ونڈوز کے آپ نے پلیٹ فارم کے لیے اس کو ڈیولپ کیا ہے, سو یہ ونڈوز کے کسی دوسرے پلیٹ فارم پر بھی لیٹ سے ونڈوز 10 پر بھی یہ آسانی سے چل جائے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہر سافٹ ویئر کے حساب سے چونکہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, اس لیے ہر سافٹ ویئر کی کوالٹی ایکسپیکٹیشن بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ادر ڈیفیکلٹیز اینڈ فیکٹرز جو کہ ہو سکتے ہیں وہ پروڈکٹ ٹائپ ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ایک اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنانا یہ ایک ٹائپ کی پروڈکٹ ہے اور ایک امیج میں سے ٹیکسٹ کو ریٹریو کرنا یہ دوسرے ٹائپ کی پروڈکٹ ہے. اب ان دونوں کی کوالٹی کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی. کاسٹ اور مارکیٹ کی کنڈیشنز یہ بھی میٹر. لیٹ سے آپ نے ایک مارکیٹ میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لینا تھا اور سی سی ٹی وی کیمرہ جو فوٹیج آپ کو دے رہا ہے اس میں سے آپ نے سرٹن امیجز کو ریٹریو کرنا تھا. اب جس ماڈل کی بیس پر آپ کام کرتے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے ماڈل کی بیس پر آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس گیدر کی تھیں فریمز پر سیکنڈ کے حساب سے. لیٹ سے وہ کیمرہ مارکیٹ میں آنا بند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. سو اب آپ کیا کریں گے, اب یہ چیز اب آپ کو جو مارکیٹ میں اویلیبل پروڈکٹ ہے اس کے حساب سے پھر آپ کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا, پھر ری اسکیجولنگ کرنی پڑے گی, چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. اس طرح کاسٹ ایک اور فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کر کسی بھی سافٹ ویئر
میں کوالٹی انکارپوریٹ کرنے میں ڈفرنس لا سکتی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ اس چیز کو سمرائز کرتا چلوں کہ کوئی ایک سنگل کامن چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہم کہیں کہ ہاں جی یہ کوالٹی کا پیرامیٹر اور یہ سب میں اگر ہوگا تو سارے سافٹ ویئرز میں کوالٹی ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر سافٹ ویئر کی چونکہ ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے, اس کی ٹائپ علیحدہ ہے, اس کی کمپلیکسٹی علیحدہ ہے, اس کا سائز علیحدہ ہے, اس لحاظ سے اس کی کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز بھی علیحدہ ہوں گی. آئیے مزید بات کرتے ہیں میجر سافٹ ویئر کوالٹی ایکٹیویٹیز. سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز شامل ہو سکتی ہیں. میجر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں ٹیسٹنگ, ادر کوالٹی ایشورنس الٹرنیٹیوز ٹو ٹیسٹنگ, اینڈ ہاؤ ڈو یو نو وچ از ایڈریسڈ بائی انالیسز اینڈ ماڈلنگ. اور اس کے علاوہ اسکوپ اینڈ کانٹینٹ ہیرارکی بھی ایک اور ایکٹیویٹی ہے سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے لیے. اچھا, اب آپ یہ گرین 3 باکسز دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی انجینئرنگ کی ایک جو میجر ایکٹیویٹی ہے وہ ٹیسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے, یہ کوالٹی کو انشور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اور اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ کیا چیز ٹیسٹ کریں. جب آپ سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں, کوئی لیٹ سے سافٹ ویئر میں ڈھیر سارے فنکشنز تھے یا فیچرز تھے, ڈفرینٹ ماڈیولز تھے, آپ نے ایک ماڈیول بنا لیا. اب آپ اس ماڈیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کیا یہ ماڈیول ڈیزائرڈ فنکشنالٹی دے رہا ہے, کیا جو بیہیویئر اس سے ایکسپیکٹڈ تھا, کیا یہ فنکشن, یہ ماڈیول یا یہ فنکشن وہ بیہیویئر پرفارم کر رہا ہے. جس کی سمپلسٹک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک ایسا پورے سافٹ ویئر میں ایک ایسا فنکشن تھا جس نے لیٹ سے کسی ایک امپلائی کی سیلریز کو سم اپ کرنا تھا, اس میں لیٹ سے 15% کے حساب سے ٹیکس کاٹنا تھا اور پھر 5% کے حساب سے بونس اس میں ایڈ کرنا تھا. اب میں ٹیسٹ یہ کروں گا کہ کیا یہ صحیح ریزلٹ دے رہا ہے, کیا سیلریز صحیح ایڈ ہوئی ہیں, کیا اس میں سے جو ٹیکس کی کا جو فارمولا تھا وہ صحیح لگا ہے, کیا جو 5% کے حساب سے جو بونس لگنا تھا, ٹھیک ہے, وہ بونس ٹھیک لگا. ایسا تو نہیں ہے کہ 5% کے بجائے بونس جو ہے وہ 3% کے حساب سے لگ رہا ہو یا 7% کے حساب سے لگ رہا ہو. سو آپ ڈفرینٹ ٹائمز پر سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یو ٹیسٹ سافٹ ویئر ٹو سی بوتھ ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن. تو آپ سافٹ ویئر کو مختلف ٹائمز پر مختلف فیزز میں ان دونوں چیزیں کے لیے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ سافٹ ویئر جو فنکشنالٹی ریکوائرڈ تھی وہ پرفارم کر رہا ہے, اور کیا یہ سافٹ ویئر وہ فنکشنالٹی اس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے جس طریقے سے ریکوائرڈ تھی. سو ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن, ٹھیک ہے. سو یو ٹیسٹ. سو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ از ون میجر ایکٹیویٹی آف سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ. سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی ایشورنس. آپ کوالٹی ایشورنس کی پھر آگے ہم ڈھیر ساری پڑھیں گے, ٹائپس ہیں, فیزز ہیں, طریقے ہیں. وہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹنگ کے علاوہ. ٹیسٹنگ کے تو کلاسیکل طریقے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کامنلی دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا یہ پروڈکٹ اپنی فنکشنالٹی پرفارم کر رہی ہے, پھر آپ کی وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہے اور بلیک باکس ٹیسٹنگ ہے, ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ بھی سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی ایک میجر ایکٹیویٹی ہے, لیکن ایکسپلسٹلی کوالٹی ایشورنس کی بھی آپ کچھ طریقے کرتے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کے علاوہ ہیں, ان کو بھی آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کوالٹی ایشورنس ایڈریس ہو رہی ہے نہیں. اگر کوالٹی ایشورنس بھی ہے, ٹیسٹنگ بھی ہو گئی ہے, تو یہ چیزیں مل کر سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی طرف لے جاتی ہیں. اور جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہاؤ ڈو یو نو, کیسے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ اس سافٹ ویئر کوالٹی میں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ہو رہی ہے, کوالٹی والا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہے. سو آپ مختلف فیزز میں مختلف ٹائم پر مختلف قسم کے انالیسس کرتے ہیں, مختلف قسم کی ماڈلنگ کرتے ہیں. سو ان سب کی کمبینیشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی جو سافٹ ویئر میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں یا بنانا چاہ رہا ہوں یا جو بن رہا ہے, دیٹ از اے
क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो मेजर एक्टिविटीज क्या हुई सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की? टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा जी, कुछ पर्सपेक्टिव हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे हमने पहले बात की कि सॉफ्टवेयर को गुड होना चाहिए। अब गुड होना चाहिए से मुराद ये है कि पीपल या सब्जेक्टिव व्यू क्या है, वो पीपल जो है वो सॉफ्टवेयर को एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोडक्ट को लेकर हमने उसके क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स चेक किए हैं। यही चीज़ें हम अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी सॉफ्टवेयर में भी चेक करते हैं। तो पीपल जो है वो सॉफ्टवेयर को भी एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ प्रोडक्ट देखते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और लेवल बना दिए जाते हैं। ठीक है, पीपल हैं, पीपल मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। ये लोग अपना जहन बना लेते हैं उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से, या लेट से दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना एक लेवल सेट कर लेते हैं। ठीक है, और लेवल सेट करने के बाद उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को चेक करते हैं। अगर वो लेवल मीट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पीपल की एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं और उसमें क्वालिटी है। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से लोग जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से और डिफरेंट लेवल्स की हेल्प से अपना एक माइंड बना लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट उस सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। सो हम और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यस इसमें क्वालिटी है या इसमें क्वालिटी के कुछ इश्यूज हैं। ये एक रेफरेंस दिया गया है 1996 का, दो ऑथर्स थे, किचहनम एंड फ्लीगर। ठीक है, इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के एक्सपेक्टेशंस को शो किया है। एक है ट्रांसेंडेंटल व्यू, जिसमें कुछ चीजें देखी जा सकती हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखी जा सकती हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं, मतलब आप वर्ड में, अल्फाज में उनको बता नहीं सकते या बयान नहीं कर सकते कि अल्फाज में आप उनको नहीं बता सकते। जैसे आप कहते हैं कि सॉफ्टनेस, ये चीज कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, ये या दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि ब्यूटी। ठीक है, अब ब्यूटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई नेचुरल सीन है, ठीक है, कोई बड़ी अच्छी पेंटिंग है, ठीक है, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, आप अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्वालिटी की जब आप बात करते हैं तो क्वालिटी का एक पैरामीटर ये भी है कि आप देखने में चीजें कितनी अच्छी नजर आ रही हैं। बेशक वो डॉक्यूमेंटेड थी या नहीं थी, या लिखने में वो है, शामिल है या नहीं है, लेकिन सीन दिखाई देने में वो बड़ा अच्छा अगर लग रहा है तो ये क्वालिटी का एक मयार है। यूजर व्यू क्या है? यूजर व्यू है फिटनेस फॉर पर्पस। ठीक है, अगेन वही बात है कि अगर यूजर की, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अगर मीट हो रही है, सो इसका मतलब है कि इसमें क्वालिटी है। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर का क्या व्यू है? ठीक है, हम मुख्तलिफ तरीकों से बात कर रहे हैं कि क्वालिटी हर कोई अपने हिसाब से कैसे देखता है। मैन्युफैक्चरर उसको कैसे देखता है? मैन्युफैक्चरर के हिसाब से क्वालिटी ये है कि अगर तो यूजर की रिक्वायरमेंट, अगर तो यूजर की स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन अगर तो एड्रेस हो गई है, इसका मतलब यह है कि क्वालिटी उसमें है। प्रोड्यूसर या डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर ये देखना चाहता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है या नहीं है, सो वो इस चीज को चेक करता है कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर डिजायर्ड फंक्शंस और डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस अगर दे रहा है, सो इसका मतलब यह है कि उसमें क्वालिटी है। प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, प्रोडक्ट व्यू क्या है? इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो अकाउंटिंग की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। उसमें ऐड, डिलीट, डिवाइड, मल्टीप्लाई के फीचर्स अगर क्लाइंट ने एक्सप्लिसिटली नहीं भी कहे तब भी उसमें वो चीजें बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है,
اسی طرح کوئی اور سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کے سافٹ ویئر میں لیٹ سے فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پہ کوئی امیج ہے، اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے، ریکوائرڈ یہ ہے، بے شک یوزر نے شاید یا کلائنٹ نے ایکسپلیسٹلی نہ کہا ہو، لیکن انہیرنٹ کریکٹرسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس امیج پر کلک کیا جائے سو وہ امیج ایک نئی ونڈو میں یا اسی ونڈو میں لارج سائز میں ڈسپلے ہو. ویب سائٹ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کریکٹرسٹک کسی اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر میں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ جس طرح ابھی میں نے بتایا، پلس مائنس کے فنکشنز، ایڈ ڈیلیشن ملٹیپلیکیشن کے فنکشن، ٹھیک ہے. اور ویلیو بیسڈ ویو کا کیا مطلب ہے؟ ویلیو بیسڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ پروڈکٹ ایسی بنی ہے کہ کنزیومر یا اینڈ یوزر اس کے لیے پے کرنے کو راضی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ یا یہ سافٹ ویئر ایسا بنا ہے کہ میں اس کے لیے پے کروں، اٹ ورتھ پیئنگ اس کا. سو دس از آلسو لیڈنگ ٹورڈز کوالٹی. سو ہم نے اس 1996 میں یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے اس میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ کوالٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، کوالٹی کے کیا پیرامیٹرز ہیں جن کو مختلف لوگ اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے حساب سے کوالٹی ایکسپیکٹ دیکھیں تو ایکسٹرنل یا کنزیومرز جو ہیں وہ ہمارے کسٹمرز اور یوزرز ہوتے ہیں. انٹرنل جو ہے وہ ہمارے یا پروڈیوسرز، ڈیولپرز ہوتے ہیں، ٹیسٹرز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی لوگ، تھرڈ پارٹی پرسنز بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے انڈائریکٹ یوزرز ہیں. جیسے کہ آپ نے اپنی کمپنی میں کوئی باہر کے بندے ہائر کیے کہ وہ فار ایگزامپل اس اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر میں فارمولاز میں آپ کی ہیلپ کریں، کیونکہ ایک سافٹ ویئر انجینئر سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ اس کو اکاؤنٹنگ کے سارے سافٹ ویئر بھی آئیں گے. سو وہ تھرڈ پارٹی پرسن تھا جو کہ آ کے جس نے آپ کو فارمولاز کی ڈیولپمنٹ میں یا فارمولاز کی کمپلیشن میں آپ کو ہیلپ کیا. یوزرز جنرلائز کا مطلب یہ ہے کہ ادر سسٹم ہو سکتے ہیں، آپ کا سافٹ ویئر کسی اور سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. اور اسی طرح لاسٹلی یہ کہ فوکس آن ایکسٹرنل اور کنزیومر سائڈ. اب یہ ساری چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سارے آپ کے سافٹ ویئر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سٹیک ہولڈر کی کچھ ایکسپیکٹیشنز یا کچھ پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. ہر سٹیک ہولڈرز کا کوالٹی کا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. سو ہم نے ہر ایک کے حساب سے بات کی. اس چیز کو آسان اس طریقے سے کر کے بتا دیتا ہوں کہ اینڈ یوزر کا کوالٹی کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس نے جو فیچرز ایک انجینئر کو، سافٹ ویئر انجینئر کو یا ڈیولپر کو کہے تھے کہ مجھے اپنے سافٹ ویئر میں یہ چیزیں چاہیے، اگر تو وہ میٹ ہو رہی ہیں اور جس پرفارمنس سے ریکوائرڈ تھیں اس سے اچیو ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوالٹی ہے. یہ تھی کنزیومر کی سائڈ پہ اینڈ یوزر یا کلائنٹ کا کوالٹی کی ایکسپیکٹیشن. پروڈیوسر کی یا سافٹ ویئر انجینئر یا سافٹ ویئر ڈیولپر کی کیا کوالٹی کی پرسپیکٹو ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یوزر سیٹسفائیڈ ہے، اگر یوزر نے جو ریکوائرمنٹس مجھے اسپیسیفائی کی تھیں 1 2 3 4 5 یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ایز اٹ از اگر میں نے پوری کر لی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوالٹی والا سافٹ ویئر ہے. سو ہم اپنی اسٹڈیز میں دیکھیں گے سافٹ ویئر پروڈکٹ کے حساب سے بھی کیا کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، سسٹم اور سروسز کے حساب سے بھی. سو ہم مختلف اینگل سے کوالٹی کو انشور کریں گے. اچھا جی، مزید بات کرتے چلیں ایکسٹرنل کنزیومر ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں. گڈ انف فار دا پرائز، فٹ فار یوز، ڈوئنگ دی رائٹ تھنگز اینڈ کنفرمنس ڈوئنگ تھنگز رائٹ. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن، اور کنکلوڈ یہ کریں کہ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن. سو جو اینڈ یوزر ہے، چونکہ پے اس نے کرنا ہے، کلائنٹ نے پے کرنا ہے، جس نے آپ کو وہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے دیا تھا، چونکہ پے اس نے کرنا ہے
ٹھیک ہے. سو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ لیٹ سے اس نے آپ کو ایک ویب سائٹ بنانے کو دی, ٹھیک ہے, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہاں جی وہ آپ کو یہ ویب سائٹ فار ایگزامپل 20,000 روپیز میں وہ سافٹ ویئر ہاؤس بنا کے دے گا. تو جب وہ ویب سائٹ بن جاتی ہے تو وہ یوزر یا وہ کلائنٹ یا وہ کنزیومر یہ دیکھتا ہے کہ میں اس ویب سائٹ کی 20,000 روپیز دے رہا ہوں, کیا یہ ورتھ کرتا ہے 20,000 روپیز؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں 3 اسٹیٹک پیجز ہیں اور 4 قسم کے لنکس ہیں اور اس نے اس کو ڈیولپ کرنے میں 1.5-2 مہینے کا ٹائم بھی لے لیا ہے اور ہارڈلی یہ 1.5-2 گھنٹے کا یا لیٹ سے 2-3 دن کا کام تھا, اور میں اگر کسی اور کو دیتا سو یہ 2-4 ہزار روپے میں کام ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسی شکایت, ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. سو کنزیومر یہ دیکھتا ہے گڈ انف فار دا پرائز. اگر میں اس کی 20,000 روپیز پے کر رہا ہوں, سو کیا یہ ویب سائٹ اتنی خوبصورت بنی ہے, اس قابل ہے کہ اس کے 20,000 روپیز پے کیا جائے. جس کی ایگزامپل یہی ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ کوئی لیٹ سے سویٹر یا جیکٹ یا کوئی کوٹ خریدنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دکاندار آپ کو اس کی قیمت بتاتا ہے لیٹ سے 6,000 روپے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز آپ کیا سوچتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو اس کا کپڑے کا سٹف ہے, جو اس کا ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ ورتھ کرتا ہے کہ میں اس کے 6,000 روپے پے کروں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوالٹی, کپڑے کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے, ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے, اسٹچنگ بھی بہت خوبصورت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے وہ 6,000 روپے دے کر پرچیز کر لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ کہہ رہا 6,000 ہے, اس کی کوالٹی جو ہے وہ 1,500 یا 2,000 والی بھی نہیں ہے, سو آبویسلی پھر آپ اکارڈنگلی کرتے ہیں. سو کنزیومر کیا دیکھ رہا ہے, کنزیومر دیکھ رہا ہے گڈ انف فار دا پرائز, فٹ فار یوز, جو رائٹ تھنگز اینڈ ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ, یہ دونوں چیزیں ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کرتے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں اس میں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن میٹ ہو رہی ہے. پرائز کے حساب سے بھی دیکھنا ہوتا ہے, کاسٹ کے حساب سے بھی دیکھنا ہوتا ہے, یوز کے حساب سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو کوالٹی آپ ڈفرنٹ اینگل سے, ڈفرنٹ طریقوں سے دیکھتے ہیں. مختلف سافٹ ویئر کی جو کامن ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں کوالٹی کے حساب سے, وہ کچھ اس کی فنکشنالٹی اور ریلائبلٹی ہے. اب کسٹمر آپ کو ایکسپلیسٹلی نہیں کہے گا کہ آپ جو سافٹ ویئر میرے لیے بنانا چاہ رہے ہیں یا بنائیں گے وہ ریلائبل ہو, ٹھیک ہے, لیکن امپلیسٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کریں گے اس میں ریلائبلٹی ہو. ایسا نہ ہو کہ سافٹ ویئر پر کام ہو رہا ہے ایک دم وہ سافٹ ویئر کریش کر جائے. ایسا نہ ہو کہ اس سافٹ ویئر پر کام ہو رہا ہے اور کچھ ریکارڈز آپ سیو کریں اور وہ ریکارڈز سیو ہو ہی نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ کیا ہے, ریلائبلٹی میں آتا ہے, اور جو فنکشنالٹی ریکوائرڈ تھی وہ اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سرٹن چیزیں ایکسپلیسٹلی وہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر یہ چیزیں اس سافٹ ویئر میں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی نہیں ہے. اسی طرح یوزیبلٹی, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ فونٹ بہت ہی زیادہ مائنیوٹ کر دیں, مائنیوٹ سائز سے کر لیں, بہت چھوٹے سائز کا فونٹ کر لیں اس سافٹ ویئر میں اور نظر ہی نہ آئے. ٹھیک ہے, یا آپ کے لنکس یا بٹنز یا کلکس آپ بہت مشکل رکھ لیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایکسپلیسٹلی آپ نے کلائنٹ نے آپ کو نہیں کہا ہوگا, کنزیومر نے آپ کو نہیں کہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ کامن چیز ہے جو ہر قسم کے سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر وہ ایمبیڈڈ سافٹ ویئر ہے تو اس میں انٹرآپریٹیبلٹی کا کمپوننٹ ضرور ہونا چاہیے. اسی طرح اگر وہ سیفٹی کرٹیکل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سیفٹی کا پرسپیکٹو ضرور ہونا چاہیے. اگر تو وہ ویڈیو اسٹریمنگ کا سافٹ ویئر ہے سو اس کو وداؤٹ اینی ڈیلے ویڈیو اور وائس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سافٹ ویئر کی کوالٹی کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ کامن ہیں, یہ ضرور ہر قسم کے سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلائنٹ کہے کہ ہاں جی مجھے اس کا ریلائبل بھی چاہیے اور یوزیبلٹی بھی چاہیے اور انٹرآپریٹیبلٹی بھی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ اس سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے, اور اگر بائی ڈیفالٹ اس سافٹ ویئر میں موجود ہے دس مینس کہ اس میں کوالٹی ہے. اچھا جی, تو یہ تھی ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشنز. انٹرنل کے حساب سے کیا ہے, انٹرنل کے حساب سے فار ایگزامپل یہ ہے کہ
good enough for the cost, minor consumer side functionality and correctness via validation and verification, cost. اب یہ جو پروڈیوسر دیکھ رہا ہے وہ اپنے حساب سے کوالٹی کی چیزیں دیکھتا ہے اور ایکسپلیسٹلی وہ یہ مینشن نہیں کر رہا, لیکن پروڈیوسر کو جن چیزوں کو انشور کرنا ہے وہ بھی یہ بھی دیکھنا ہے. پروڈیوسر نے یا سافٹ ویئر انجینئر نے یا سافٹ ویئر ڈیولپر نے یا دوسرے الفاظ میں سافٹ ویئر ہاؤس نے آپ کو سافٹ ویئر بنا کے دے دیا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تو پوری کر رہا ہے, آپ اس سے بڑا سیٹسفائیڈ ہیں, لیکن ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ یہ ویب سائٹ 20,000 میں سیل آؤٹ ہوگی, لیکن جب پروڈیوسر نے اپنا ایسٹیمیٹ کیا اور جب سارے ایکسپینسز لگائے تو اس کی اپنی کاسٹ جو ہے وہ 40,000 پڑ گئی. اب کلائنٹ جو ہے وہ تو ایکسٹرا 20,000 دینے کو تیار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ گئی. سو آپ دیکھیں کہ اس سافٹ ویئر میں کسٹمر کے حساب سے تو کوالٹی آ گئی, لیکن پروڈیوسر کے حساب سے وہ نقصان میں چلا گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ چلی گئی, کیونکہ تنخواہیں تھیں اور لیٹ سے کوئی لائسنس ٹول اس نے خریدا تھا اس کی کاسٹ شامل تھی وغیرہ وغیرہ. سروس ریلیٹڈ مینٹیبلٹی تھی, اس میں انٹرآپریٹیبلٹی تھی, ماڈیولیرٹی تھی, یہ ساری چیزیں پروڈیوسر یا وہ ڈیولپر انشور کرتا ہے کہ اس سافٹ ویئر میں شامل ہوں. سو کچھ چیزیں پروڈیوسر اپنے حساب سے کوالٹی انشور کرتا ہے جس کو ہم انٹرنل ایکسپیکٹیشنز بھی کہتے ہیں, انٹرنل کوالٹی ایکسپیکٹیشنز, اور کچھ چیزیں کنزیومر اینڈ یوزر یا کلائنٹ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس سافٹ ویئر میں ہوں گی جن کو ہم ایکسٹرنل کوالٹی ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں. اور جس طرح ہم نے بات کی کہ ہر سافٹ ویئر کی انٹرنل اور ایکسٹرنل کوالٹی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ کامن کوالٹی ایکسپیکٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا جی, کوالٹی فریم ورک کی بات کریں سو ISO ایک اسٹینڈرڈائزنگ باڈی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. ان کا کام ہی ہے اسٹینڈرڈ بنانا. انہوں نے مختلف چیزوں کے اسٹینڈرڈز بنائے ہیں, پروٹوکولز کے اسٹینڈرڈ بناتے ہیں, سروسز کے اسٹینڈرڈ بناتے ہیں. انہوں نے کوالٹی کیا چیز ہے, کوالٹی کا بھی ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کو نمبر دیا گیا ہے ISO 9126, ٹھیک ہے. سو 9126 کا کوالٹی کا فریم ورک ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ کریکٹرسٹکس ایکسپلیسٹلی بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ کریکٹرسٹکس اس سافٹ ویئر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ISO 9126 سرٹیفائڈ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کوالٹی کے اسٹینڈرڈز کو میٹ کر رہا ہے. جیسے کہ فنکشنالٹی واٹ از نیڈیڈ, جیسا کہ ریلائبلٹی جو فنکشنل ریکوائرڈ ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے اور جس کریکٹنس سے ریکوائرڈ ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے. یوزیبلٹی جس کو آپ GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی کہیں, ایفر ٹو یوز, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سمپل سی فائل کو لوکیٹ کرنے میں یا سمپل سا ریکارڈ ریٹریو کرنے میں اینڈ یوزر کو ڈھیر سارا ٹائم لگ رہا ہے. ایفیشنسی, ٹھیک ہے, جو ریسورسز اس کو نیڈ ہے, ایسا نہ ہو کہ جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ریسورس ڈیپینڈنٹ ہو. آپ ایک ایسا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو کہ ایک نارمل کمپیوٹر پہ چلے ہی نہ, بلکہ اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ایک ویری ہائی اینڈ سرور یوز کرنا پڑے, ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. مینٹینیبلٹی, ٹھیک ہے, کریکٹ, امپروو, اڈاپٹ, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور لاسٹلی پورٹیبلٹی. پورٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ سے دوسری انوائرمنٹ میں اگر اس سافٹ ویئر کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اثر نو اس نئی انوائرمنٹ کے لیے سافٹ ویئر لکھنا پڑے گا یا سلائٹلی چینج کرنے سے وہ بڑا ایزیلی پورٹ ہو جائے گا. سو اگر تو یہ کریکٹرسٹکس آپ کے سافٹ ویئر میں موجود ہیں سو ISO 9126 یہ کہتا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر کوالٹی والا ہے. سو ISO 9126 کوالٹی کے فریم ورک ایک بینچ مارک ہے جس کو سارے سافٹ ویئر ہاؤسز یا سافٹ ویئر انجینئرز یا ڈیولپرز جس کو فالو کرتے ہیں, اور اگر یہ 6 کریکٹرسٹکس کسی سافٹ ویئر میں پائی جاتی ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ایک کوالٹی والا سافٹ ویئر ہے. سو ISO 9126 کوالٹی فریم ورک پر ہماری ڈسکشن اگلے لیکچر میں بھی جاری رہے گی. ہم مزید دیکھیں گے کہ کریکٹنس کیسے انشور کی جاتی ہے, ڈیفیکٹونیس ایک سافٹ ویئر سے کیسے ریموو کی جاتی ہے. کریکٹنس اور ڈیفیکٹونیس یہ کوالٹی کے پیرامیٹرز ہیں, ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں. آئیے ابھی اگلے لیکچر کی سمری کی طرف چلتے ہیں. سمری آف ٹوڈیز لیکچر.
ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی کو ڈفرینٹ ایکسپیکٹ سے آج ایکسپلور کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی یا کوالٹی انجینئرنگ وہ ہر سافٹ ویئر کے لیے مختلف ہو سکتی ہے. ہر سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ انشور کریں کوالٹی کو. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ کامن پیرامیٹرز ہیں جو کہ اس میں ہونے چاہیے، جیسا کہ ریلائبلٹی، جیسا کہ فنکشنالٹی، ٹھیک ہے، جیسا کہ انٹرآپریٹیبلٹی. یہ کچھ کامن فیچرز ہیں، اور یہ وہ کامن فیچرز ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کلائنٹ اس کو ایکسپلیسٹلی نہیں مینشن کرے گا، لیکن آپ کو یہ چیزیں اس میں انکارپوریٹ کرنی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ انٹرنل ایکسپیکٹیشنز ہیں کوالٹی کی جن کو ہم کنزیومر سائڈ ایکسپیکٹیشنز بھی کہتے ہیں، اور کچھ ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشنز ہیں سافٹ ویئر کی جس کو ہم پروڈیوسر سائڈ کی کہتے ہیں. سو یہ مختلف کنزیومر اور پروڈیوسر، انٹرنل ایکسپیکٹیشنز اور ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشن، ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر ایک اپنے حساب سے کوالٹی کو ایکسپیکٹ کرتا ہے اور کوالٹی کو اپنے سافٹ ویئر میں دیکھنا چاہتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، مزید ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ISO کوالٹی فریم ورک پر. ڈیفیکٹس کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، ڈیلنگ وتھ ڈیفیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، ڈیفیکٹ پریونشن کیسے کی جاتی ہے، اگر کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو نہ صرف اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ریموو کیسے کیا جاتا ہے، اور لاسٹلی ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ. These are going to be the topics of our next lecture discussion. I hope you enjoyed today's lecture, and I'll see you with more details in our lecture number 3. So see you again. Bye for now, and Allah Hafiz.